नाज़रीन, खुदा यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में ईमान की उस हद तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम ईमान को, ईमान की सच्चाइयों को और कलाम की उन बातों को जानें जो उसने हमारे लिए इस कलाम मुक़द्दस में, बाइबल में हमें अंबिया के वसीला से, नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से और आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें वो कलाम दे दिया जो हमेशा की ज़िंदगी का कलाम है और हमेशा की हलाकत से बचाने वाला और हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने वाला कलाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाइबल मुक़द्दस की, हम बात कर रहे हैं तौरेत की, हम बात कर रहे हैं सहाफ़ा अंबिया की, ज़बूरों की, और हम बात कर रहे हैं उन अनाजील की जो हम तक पहुंचा दी गई। और हम शुक्रगुजारी के साथ उन सारी बातों को आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप चाहे किसी भी जगह से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी रंग और नस्ल से हैं, आप भी उस सच्चाई को जानें ताकि जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और यकीनन सच्चाई आज़ाद करती है। और हम आपके साथ आजकल जो सिलसिला आपके सामने लेके आए हैं वो अंबिया और बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से है। और आज हम बात जब करने को हैं यूसुफ के ताल्लुक़ से, तो यूसुफ वो बुज़ुर्ग भी है और उन खुदा के नबियों में से भी है जो एक बहुत अहम रुतबा, जिनको खुदा ने एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी भी दी और एक मकसद के तहत, जी हाँ, एक बड़े मकसद के तहत खुदा ने अपने बंदा को चुना। और वो बड़ा मकसद हमें नज़र आता है कि खुदा ने उनको ख्वाब, पहले 2 ख्वाब दिखाए और वो 2 ख्वाबों के वजह से वो मुश्किल में पड़े, मुसीबत में पड़ा और वो उसको बेच दिया गया। हम इस सारी स्टोरी में आगे जाएंगे और फिर ख्वाबों के ही वसीला से, उसकी ताबीर करने के वसीला से ही वो एक बहुत बड़े रुतबे तक पहुंच गया। ये सारी बातें आज हम आपके साथ पहुंचाएंगे और इसमें क्या खुदा का मंसूबा था, क्यों खुदा ने यूसुफ को चुना और कैसे उसको उसने बनी इसराइल के लिए एक ऐसा सोर्स बना दिया कि वो बड़े कहत में बचाए जाएं और फिर उस बनी इसराइल के वसीला से दुनिया बचाई जाए जिसमें से यीशु मसीह ने आना था। ये सारी बातें आज हम आप तक लेके आएंगे। और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, आज हमारे साथ गेस्ट आप जानते हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान, वो हैं हमारे साथ और वो आपके लिए कलाम की उन सच्चाइयों को भी लेके आएंगे। बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं कलाम का और वो आपको बहुत सी बातें बताएंगे जो गहरी बातें हैं और हम मिल के इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा कि ज़रूर आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और फेसबुक पे शेयर कीजिए। ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक पे आ रहा है, लाइव आ रहा है, हमारे चैनल ज़िंदगी टीवी पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे ईमान का सफ़र जो है उस पर लाइव चल रहा है, फेसबुक पेज ईमान के सफ़र पे ये लाइव इस वक्त जा रहा है। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900, आप इस पे हमें ज़रूर अपना सवाल, अपना जो भी आपका क्वेश्चन है आप ज़रूर हमें भेजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला आपको यकीनन ईमान की उस हद तक ले जाएगा, उस सच्चाई तक ले जाएगा कि आप जान लेंगे कि खुदावंद हमारा खुदा इंसान की फ़िक्र करता और वो आपकी भी फ़िक्र करता है। आइए आपने गेस्ट को जो डॉक्टर तहसीन गुल खान हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए बताना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह मिनिस्ट्री के
फाउंडर और चेयरमैन हैं और IFGF चर्च लूटन के पास्टर हैं और इसके साथ साथ एक सेकुलर जॉब में बड़े अच्छे सीनियर ओहदे पे फायज़ हैं। हम इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हुए डॉक्टर तहसीन आपको वेलकम करते हैं आज के शो में ईमान के सफ़र में। डॉक्टर तहसीन, बाइबल में यूसुफ के ताल्लुक से एक ये ना सिर्फ बाइबल में बल्कि हम देखते हैं कि इस्लामिक जो हमारे भाई हैं इस्लाम में भी इसको बहुत ज़्यादा, इसके तकरीबन 100 वर्सेस कुरान में भी हैं और वो भी एक बड़ा रुतबा इसको देते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कलाम में से हमें नज़र आती हैं, कुछ उनके उसमें नज़र हैं जो हमें नहीं हमारे कलाम में से मिलती, लेकिन क्योंकि ये कलाम पहले लिखा गया और ये बेस है, इसलिए हम इसी पे अपने आप को आज बेस करते हुए आगे बात को बढ़ाएंगे। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच। दोनों साइड्स के वाले से बता दूंगा। यूसुफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स कैरेक्टर वाइज, और हम देखते हैं बाइबल में एक पाकीज़गी की अलामत और पाकीज़गी का शाहकार, और हम देखते हैं कि बोथ स्पिरिचुअली एंड ऑल्सो अपनी जो लीडरशिप में है, जो उनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं उसमें खुदावंद यीशु मसीह के बड़े करीब तशबीहन यूसुफ की मिसाल हम देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है बाइबल का। और जैसे पाकीज़गी के वाले से बात की तो ही इज़ जस्ट अमेजिंग। और आप ये देखें कि दाऊद बादशाह कितना बड़ा किरदार रहा है बाइबल में, और बादशाहों के वाले से नस्ल में से सबका हेड है बनी इसराइल के, लेकिन ही आल्सो हैड द चैलेंज जो कि उसमें शायद दाऊद बादशाह कामयाब ना हो सके व्हेन इट केम टू बत्शेबा और बत्सबा के वाले से, लेकिन यूसुफ के वाले से हम देखते हैं कि ही हैड द सिमिलर आजमाइश, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होते हैं। इस्लामिक सोर्सेज में यूसुफ की जिस्मानी खूबसूरती के वाले से बहुत तारीफ़ की गई है, एंड इट इज़ सेड इन इस्लामिक सोर्सेज के ही वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, यानी कि मिस्टर वर्ल्ड के तौर पर यानी कि उनको बयान किया गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उस लेडी का नाम, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि फोतिफार की बीवी वहाँ पर लिखा है, लेकिन इस्लामिक जो रिसोर्सेज हैं उसमें उसको ज़ुलेखा के नाम से बताया गया है, और ये बताया गया कि किस तरह ज़ुलेखा जो थी वो यूसुफ की हुस्न के यानी कि ऊपर पागल हो गई, और किस तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि वो चाहे बाबल और हारूत और मारूत और वो जो फॉलन एंजल्स की स्टोरी को बीच में मिक्स कर दिया गया है, और ये सब कुछ जो है ये कॉन्सेप्ट हैं। आपने जैसे कहा कि ये जो बाइबल के कॉन्सेप्ट हैं उनमें से कुछ शायद इस्लामिक सोर्सेज में पाए जाते हैं, और वो चूँकि हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा पहले हैं और पुराने हैं, लेकिन जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस्लामिक स्टोरी में वो भी इस्लाम से पहले के हैं, लेकिन वो बिब्लिकल नहीं है, वो तालमुदिक जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन ली गई है, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि कुरानिक सोर्सेज में जो क्रिश्चियनिटी के वाले से मिसकंसेप्शंस हैं या स्टोरीज़ हैं या और भी चीज़ें, वो सिर्फ बाइबल से ही नहीं लेगी, बल्कि जो ऐसी गॉस्पल्स जो कि रिजेक्टेड गॉस्पल्स थी, तालमुदिक जो बुक हैं, या जो यहूदियों की जो तारीख़ी कुतुब थी और यहूदियों के जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल जो हिकमत की किताबें उनमें से ली गई हैं। तो सो दिस इज़ वाई देयर इज़ सम टाइम एन इशू, और इसी वजह से अमूमन ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी भाई आपकी बदल गई है बाइबल, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आप बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में इस बात को क्लियर किया है। हमारा जो बाइबल का फोकस है, जो इवन मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, वो एक स्पिरिचुअल उसका जो है ना एक ख़ास उसकी अहमियत के बारे में बात करता है किसी भी ताल्लुक से। स्पिरिचुअली क्या है खुदा, क्योंकि स्पिरिट है, खुदा रूह है, और वो चाहता है कि इंसान जो है रूहानी तौर पे तरक्की करे। सो बाइबल मुकद्दस में रूहानियत की बात है, रूहानी तरक्की की बात है, वो ज़रूर दुनिया के दूसरे पहलुओं को भी टच करती है, जिस्मानी के ऊपर भी बात करती है, लेकिन रूहानी और पहलू को अहमियत ज़्यादा देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादातर जिस्मानी, जैसे आपने एक बात की और यहाँ से मुझे स्ट्राइक अभी की बात है कि वो उसकी जिस्मानी खूबसूरत, यस बाइबल कहती है कि वो खूबसूरत भी था, वो अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन जो बाइबल बयान करती है खूबसूरती सबसे बड़ी, वो उसकी पाकीज़गी की खूबसूरती है। वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना और ईमान के ऊपर खड़े रहना और खुदा पे भरोसा करना। आगे चल पे इस पर बात करेंगे।
اب ہم چونکہ اس کو ہم ایک سلسلہ جب ہم شروع کر رہے ہیں تو اس پہ اب یوسف کا جو یعقوب کا 11واں بیٹا اور اس کی فیوریٹ وائف راخل سے پیدا ہوا، اور راخل کے سے یہ پہلا اس کا بچہ تھا جو بیٹا تھا پیدا ہوا، اور دوسرا بیٹا بنیامین پیدا ہوا جس کی پیدائش پہ وہ اس کو وہ خداوند میں سو گئی، اور سو اس نے بچپن سے یا بڑی ینگ ایج میں، بچپن تو نہیں میں کہوں گا لیکن ینگ ایج میں اپنی ماں کو پیار کو کھو دیا، لیکن اس کو باپ کا پیار بہت ملا، اور اسی پیار میں سمجھتا ہوں کہ جو آسمانی باپ کا پیار ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ خداوند کے چناؤ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے۔ تو آپ ان کو ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے کہ کیسے یہ چناؤ کیوں تھا خدا کا، اور یہ خواب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 2 خواب اس کی جو ہے زندگی کو مشکلوں میں ڈالنے والے بڑھ گئے، لیکن ان مشکلوں کے پیچھے اور ان مشکلوں میں سے گزار کے خدا اسے اس جگہ تک لے جا رہا تھا جہاں پہ اس کو وہ 2 خواب مزید بتانے پہ وہ جو ہے بڑے ایک حاکم سرفرازی کے عہدے پہ چلا گیا۔ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ یوسف کی سچویشن اگر ہم دیکھیں تو بہت یونیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے بچوں میں پلوٹا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یعقوب کی سچویشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یعقوب جب لابن کے پاس گئے تھے اپنے ماموں کے پاس، اور وہاں سے نکلتے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات بھی کی کہ اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہاں پر جو پہلی ملاقات اور لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے وہ راخل کے ساتھ ان کا ہوا، اینڈ ہی آلویز وانٹیڈ ٹو میری راخل اینڈ اونلی وانٹیڈ ٹو میری راخل، صرف راخل سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس دوران میں کس طریقے سے ماموں نے چلاکی کی اور لیا سے بیاہ کروا دیا، اور اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے کہ لیا سے پہلی اولاد ہوئی اور سارا کچھ ہوا، پھر سیروگیسی کا بیچ میں مسئلہ آ گیا، اور دونوں نے اپنی لونڈیوں کو بھی بیچ میں پیش کیا تاکہ ان سے سیروگیٹ جو ہے وہ اولادیں بھی پیدا ہو جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ یوسف کے سامنے 3 ڈفرنٹ مائیں، 4 بلکہ اپنی بھی ماں، اور اس طرح ڈفرنٹ لیول پہ اولادیں ہیں۔ ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا شرعی طور پر دیکھا جائے تو لیا کے بچے سب سے بڑے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے نا کہ جیسے شریعت میں جب ہم پڑھتے ہیں موسیٰ نبی کی، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تیری 2 بیویاں اور ایک محبوبہ اور ایک غیر محبوبہ ہے، تو اگر غیر محبوبہ جو ہے اس کا بیٹا اگر بڑا ہے تو وہی حقدار ٹھہرے گا پلوٹھے پن کا، اور جو محبوبہ ہے اس کا بیٹا چاہے جتنا مرضی عزیز ہو تو وہ حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو یہاں پر پلوٹھے کی اور لیڈرشپ کی بلیسنگ پھر کیسے ملتی ہے۔ روبن کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روبن جب راخل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو روبن جو ہے اس نے اپنے باپ کی حرم جو ہے بلہا کو اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ یعنی کہ ناپاک کر دیا اپنے۔ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ روبن گاٹ ڈسکوالیفائڈ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد شمعون اور لاوی 2 ایسے بیٹے تھے جو کہ اپنے آپ کو کنٹینڈر سمجھتے تھے، اور جب ہم وہ برکات پڑھتے ہیں جو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اینڈ پہ دی تھی بک آف جینیسس کے، تو اس میں اس نے ان دونوں کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے سکم کو مارا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دینا جو بیٹی تھی یوسف کی، اس کے ساتھ سکم نے زیادتی کی اور یہ سب کچھ، تو وہ قاتل یعنی انہوں نے قتل و غارت کی تھے، تو ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ تو یہودا جو ہے لیا کے بچوں میں سے ہی کوالیفائڈ ٹو بی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلیسنگ ملتی ہے تو اس نے یہودا کو یعقوب نے بلیس بھی کیا اس والے سے۔ لیکن ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے بچپن سے یوسف کی ٹریننگ ایسی کی جا رہی ہے کہ ہی از گونا بی دا لیڈر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے جب ہم پڑھتے ہیں 37 چیپٹر میں کہ وہ باپ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس کو کوٹ بھی جو لے کے دیا، اور اس میں یہودی جو جوش ہم پڑھیں، اگر ہسٹری کی بکس پڑھیں، فیبلز پڑھیں، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ 12 کلر کا کوٹ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے باپ نے اس کو لیڈرشپ کا وہ جو ہے نا ابا پہنائی اور اس کو ایک خلت عطا کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکایت بھی کرتا تھا اپنے بھائیوں کی، تو ہی واز ناٹ ان دا گڈ بکس۔ اب یہ یوسف ایسے میں کریکٹ کروں گا، 1 منٹ آپ جاری رکھیے گا۔ شکایت ان کے برے کاموں وہ بتاتا تھا، تاکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط نہ سمجھے۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جاری رکھیے۔ تو یعنی کہ وہ چونکہ خود پاکیزگی میں رہتا تھا تو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کے بھائی جو بھی کرتے تھے تو وہ اپنے باپ سے جا کے شیئر ضرور کرتا تھا۔ آبویسلی ان کو کیسے پتا تھا کہ باپ ڈانٹتا ہی ہوگا، تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ بھائی اس نے جا کے شکایت لاتی، تو یہ سب کچھ کرتا تھا۔ ہی از بفور یو ڈسکس، آپ بلکہ خوابوں کے بارے میں ضرور بتائیے گا جو خواب اس نے اپنے بھائیوں سے شیئر کیے۔ وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر ہے جس کو پتہ ہے کہ میں لیڈر بن رہا ہوں، میرا باپ میری ٹریننگ کر رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ پہلی دفعہ خواب آئے، ہو سکتا ہے بچپن سے خدا بھی اس کو گائیڈنس دے ہی رہا تھا۔
یہاں پر ینگ ہے ابھی، اس کے میں وزڈم اتنی نہیں کریٹ ہوئی، اتنی وزڈم نہیں آئی. خواب اس کو شاید بچپن سے خدا نے اس کے دل میں بھی ڈالا تھا. اب وہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کی کوئی رایا نہیں ہے، جو رایا ہے جس کے اوپر اس نے لیڈ کرنا ہے وہ اس سے بغض رکھتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے بھائیوں کا اپروول میں لے لوں. آئی وانٹ ٹو بی دا لیڈر، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مان لیں کسی طریقے سے. اور یہی اس کی غلطی تھی کہ جب اس کو وہ خواب آئے تو اس نے بجائے اس کے خدا سے ڈسکس کرنے کے، اس نے ڈائریکٹ جا کے اپنے بھائیوں کو. ایکچولی آپ نے بھی خود بتایا وہ 17 سال کا تھا، بالکل ینگ تھا اور ینگ تھا، اور اب تجربہ نہیں تھا اس وقت اس کو ایکسپیرینس نہیں تھا، ابھی میچورٹی نہیں تھی اس میں، اور ایک بچہ ہی ہوتا ہے تقریباً. لیکن وہ جو خواب اس نے دیکھے، پہلے اس نے دیکھا کہ اس نے جو ہے کھیت میں پولے جب وہ فصل کاٹتے ہیں، میں اس لیے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، کچھ لوگ آج کل کے نہیں سمجھتے، تو فصل کاٹ کے جب اس کو باندھا جاتا ہے، اکٹھا بنایا جاتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے، تو وہ پولے جو ہیں اس نے دیکھا کہ جی میرا پولے کھڑا ہے اور باقی سارے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور اس کے بھائی، اور ان کے پولوں نے اس کو سجدہ کیا. اور یہ اس نے جب بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں گے. تو ایک بات تو میں کہتا ہوں کہ بھائیوں میں بھی ایک وہ تھی کہ انہوں نے خوابوں کی تعبیر اسی وقت کر دی. دوسری طرف دوسرا خواب جو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو چاند اور سورج اور چاند اور ستاروں 11 ستاروں نے اس کو سجدہ کیا. اب یہ خواب وہ اپنے باپ کے سامنے بیان کر رہا ہے اور ان کے سامنے، تو وہ کہتا ہے، باپ بھی ایک دم، یعقوب آفٹر آل خدا کا چنا ہوا شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ بھئی کیا میں اور تیری ماں اور وہ بھی سجدہ کریں گے؟ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس کی ماں اس وقت تک ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک عجیب سی بات تھی. حالانکہ ظاہر ہے رشتے میں جو ہے لیا جو تھی وہ اس کی اسٹیپ مدر تو تھی ہی، لیکن یہ دونوں باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس اور زیادہ اس کے جو بھائیوں کو اس کے خلاف کرنے میں کہ یہ تو وہ ہو گئی، اور انہوں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اور آپ تھوڑے سے بتائیے گا کہ اس کو کیسے وہ منصوبہ اور کیسے وہ نکلا. میں چاہ رہا ہوں آپ اچھی طرح شارٹ سے سٹوری میں لیکن اچھی طریقے سے بتائیے. میں اس پہ ضرور بتاؤں گا کہ تھوڑا سا انکریج بھی کروں گا کہ ہم میں سے بہت سوں کو بلاہٹ ہے، بہت سوں کے پاس خداوند کی طرف سے کوئی پلان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدمت میں جمپ کریں ہمیں حکمت مانگنے کی ضرورت. بائبل میں لکھا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی کمی ہو ہمیں خدا سے گائیڈنس ضرور مانگنی. غلطی یہاں پر بنیادی غلطی کیا ہوئی ہے؟ بنیادی غلطی یہ ہے کہ یوسف نے خواب کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں خواب میں گھیرے جانے کا بھی ذکر ہے، خواب میں باندھے جانے کا بھی ذکر ہے، اور خواب میں اناج کا بھی ذکر. اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اناج سے اس کو سرفرازی ملنی تھی. پولے کا کیا مطلب تھا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے جا کر خواب میں یعنی کہ پوری یوسف کی زندگی کا تعلق ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائیوں کو صرف سجدے والا، یعنی کہ اس نے اینڈ پہ اس نے جو سوچ رہا ہے کہ سب نے مجھے سجدہ کیا، اس نے کنکلوژن کو ان کو زیادہ ایمفسائز کیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کو خواب نہیں بتانا چاہیے تھا، اس کو خداوند کے پاس جانا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا خداوند تو مجھے سکھا، اس میں کیا تو مجھے سکھانا چاہیے. ایکچولی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ نے اچھی کی ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو خدا دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ جان لے کہ خدا کا کیا اس کے لیے پلان ہے، کیا مرضی ہے. اور یا اگر کسی کے لیے دکھا رہا ہے تو پھر خدا شاید یہ دکھا رہا ہوں، میں خادموں کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید خدا اس کو بوجھ دینا چاہتا ہو کہ وہ دعا کرے، لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اور یہ غلطی کر جاتے ہیں اور لوگ حقارت کرتے ہیں ان کے اس ویژن کی. اور دوسرا خواب جو ہے نا، ایک جہاں پر جو مجھے خداوند نے سکھایا وہ یوسف کے بارے میں نہیں تھا، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں تھا. خدا اس کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ آنے والا جو مسیح ہے اس کو سب سجدہ کریں گے. سو یوسف نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیا، اس لیے یعقوب نے بھی کہا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس دفعہ یوسف سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے سوچا کہ یار میرے بھائی تو مانتے نہیں، میں اپنے باپ کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیتا، شاید اس کی بات مان لیں. لیکن خدا نے پھر اس کو سکھانے کی جو ہے نا وہاں پر اس کو پلان بنایا، اور یہ پلان یہی تھا کہ اس کو ہارڈ وے میں اب سیکھنا تھا، بیکاز اس کے بھائیوں نے اسی خوابوں کو بیس بنا کر انہوں نے کہا جی ہم اس کو مار ہی ڈالتے ہیں. بالکل تنا رہے گا بندہ، تنا رہے گا بانس، تنا بجے گی بانسری، وہ والا حساب ہے. اور یہ خاص طور پہ جب وہ باہر تھے اور اپنے جو ہیں چرا رہے تھے، اپنے غلوں کو چرا رہے تھے، دور لے کے جاتے تھے، اور اس وقت جو وہ ان کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہے، وہاں ان کو پتہ کرنا، ان کا حال پتہ کرنے جا رہا ہے، تو انہوں نے پلان کیا اور اس کو پھر جو ہے
پلان کر کے مارنا، پہلے تو مارنے کا پلان بنایا اور اس کا وہ جو خاص کوٹ تھا وہ اتارا اس میں. ہاں جی. پھر لیکن جو ہے یہودا کے کہنے پہ اور روبن کے کہنے پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس گڑھے میں ڈال دیا. جو کہتے ہیں کچھ اس کی ڈفرینٹ ہے کہ وہ ایک سرائی نما ان دنوں میں گڑھے ہوتے تھے جو ٹیکنیکلی ویل ہوتے تھے، لیکن وہ اس کا اوپر سے چھوٹا ہوتا تھا تاکہ کوئی جانور نہ گھسے تاکہ اس میں سے، اور تھوڑا سی اس کا ڈایا ہوتا تھا اور اندر سے وہ کھو ہوتے تھے ایسے، لیکن وہ ڈرائی تھا، اس میں کوئی پانی نہیں تھا. اور یہ چیز جو اسلام میں ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ 3 دن رہا اور اس پانی کے اندر رہا، اور وہ پانی جو ہے اس کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ وہ میٹھا ہو گیا کہ کیا ہو گیا، وہ اس تعلق سے اس کو بتاتے ہیں اس میں. لیکن بائبل میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ گھڑا سوکھا ہوا تھا اور یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے، اور اس میں بہت کم عرصے کے لیے، میرے خیال فیو آورز کے لیے، کیونکہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھائیوں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور اسماعیلیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے کو انہوں نے نکال کے اس کو بیچ دیا. اور وہ بھی انہوں نے اس کے بھائی جو یہودا نے کہا کہ ہم کیوں اس کو مارے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں، ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سملیرٹی بھی ہے. اس کو ہم جا کے اینڈ میں تھوڑا سا ٹچ کریں گے کہ یوسف کا بیچا جانا اور یسوع مسیح کا بھی جو ہے اس کے یہودا نے ہی، بالکل اینڈ پہ ہم بتائیں گے کہ کون کون سی باتیں جو ہیں اس کی جو ہے. اور آپ اس کو مزید تھوڑا سا بیان کیجیے اس واقعہ کو. اور ایک چیز دیکھیں کہ خداوند نے بچایا، اور یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودا ہی نے کیوں یہ بیچنے والی جو بات کی، یہ بھی اینڈ پر ہم بتائیں گے، کیونکہ یہودا ہی کا قبیلہ تھا جس نے مسیح کو بیچا، اور یہودا اسکریوتی جس کا نام بھی یہودا تھا اس نے مسیح کو بیچا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سملیرٹیز بہت دور تک جاتی ہیں، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ کیوں رنگیں. اور ان کو یہ تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں سلیوز کی جو لائف تھی نا وہ سب سے بری لائف تھی، وہ ایک طرح سے مردے کے برابر ہی تھا. تو انہوں نے کہا جی بھائی اپنی طرف سے انہوں نے خدا کے منصوبے کو اپوزٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی یہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، ہم اس کو غلام بنا دیں گے، بیچ دیں گے. اور عموماً سلیو اپنی سلیوری میں مر جاتے تھے. کوئی بھی سلیو ایسا نہیں تھا کہ جو اپنا قرضہ اتار کے، تو اب جیسے پاکستان میں دیکھیں کہ بھٹوں پہ یہ جو لیبر سلیو ہوتے ہیں تو وہ بیچارے نہیں کر سکتے، ان کی کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیملی کو چھڑا سکیں. تو یہاں پر یہی والا سین ہے کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا. انہوں نے کہا جی جا کر یعقوب کو اسٹوری سنا دی. انہوں نے برہ قربان کیا اور اس کی لباس جو ہے اس برے کے خون میں دھو کر انہوں نے کہا کہ یہ مر گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسحاق کے باندھا جانا اور برے کی وہاں پر قربانی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برہ قربان کر کے وہاں پر یوسف کے کپڑوں کو اس سے دھویا. اور یہ ہماری تصویر ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ یہ بیسیکلی خدا کا ایک ایسا منصوبہ تھا کہ وہ اس کو ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسے طریقے سے لے گیا جو ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا سب کچھ تو وہ وہاں تک پہنچ ہی نہ پاتا، کبھی بھی نہ جاتا، اور اس کی وہ سرفرازی شاید اس کو مل ہی نہ پاتی. لیکن کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ خدا کا پلان تھا، تو وہ گیا ہے اور پھر ایک ایسے بندے کے پاس آگے پھر بیچا گیا ہے جو فوتیفر، جو بادشاہ کا جلوہ داروں کا سردار، یعنی کہ جو بادشاہ کے ارد گرد رہنے والے جو ہوتے تھے سپاہی ہوتے تھے، ان کا وہ کیپٹن تھا، ان کا وہ سردار تھا. اور کیسی انفلوئنس کی جگہ والے شخص کے پاس خدا نے اسے پہنچایا ہے. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے سارے کام میں، ساری چیزوں میں اتنی برکت آ گئی، اور ہر چیز اس نے اس طرح سنبھال لی کہ اس نے سب کچھ اس کے جیسے کہ حوالے کر دیا. اور کیونکہ وہ خوبصورت تھا، اور وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے اسلام میں اس کو زیادہ وہ کیا گیا ہے اس کی حسن کے بارے میں، حسن کے تعلق سے، اور پھر یہ، اور یقیناً وہ تھا بھی، لیکن ویری ہینڈسم، ہاں ہینڈسم، اور یہودی بھی یہ مانتے ہیں بالکل. اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے اس کو پھر ایک نیا ایک زاویہ ملتا ہے بادشاہ تک پہنچنے کا. گو کہ مشکل راستہ ہے، مشکل راستے میں وہ جب اس کو اپنے جو ہے اس کی وائف جو ہے، اس کی بیوی جو ہے، وہ اس کو زنا کی حالت میں لے کے جانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں ہم بستری کرنا چاہتی ہے، اور وہ نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کروں.
اور یہ مجھے بڑی ایک خوبصورت آیت نظر آتی ہے وہاں پہ بائبل مقدس میں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیدائش کی کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ میں کیوں بدی کروں اور میں کیوں خدا کے حضور میں برا کروں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس کی خدا خوفی اور اس کا جو ہے خدا کے ساتھ چلنا نظر آتا ہے کہ خدا پہ کتنا توکل تھا، اور یہ چیز اس کی پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے وہ قید میں ڈالا گیا، اور قید کے آگے کا تھوڑا سا سارا سلسلہ بتائیے. ریزن ایک اور بھی جہاں پہ آپ نے جو بات کی نا کہ وہ پوتیفار ہی کے ہاں کیوں بیچا گیا، اس کا ریزن یہ تھا کہ دیکھیں غلاموں میں کیٹیگریز ہوتی تھی اس زمانے میں. جو لوگ صرف فزیکلی اسٹرانگ ہوتے تھے، جیسے حبشی غلام یہ اس طرح کے ہوتے تھے، تو ان کو مزدوری کے کاموں پہ لگایا جاتا تھا. جو جس کی زیادہ قابلیت یا قوت تھی، اگر فرض کرو فزیکلی کوئی بہت اسٹرانگ ہے تو اس کو وہ اس طرح کے کاموں پہ لگائیں گے. یوسف جو تھا، ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ حسین بھی بہت تھا، پریزنٹیبل تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یوسف جو ہے وہ پڑھا لکھا بہت زیادہ تھا، کیونکہ باپ کے گھر میں اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ یہ تھا، کیونکہ وہ یعنی کہ اپنے باپ سے سیکھ رہا تھا چیزیں، اور ویل مینرڈ تھا، بہت ہی یعنی کہ گفتار میں بڑا زبردست تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے ایز اے مہنگا کر کے اس کو بیچا کہ یار یہ جو غلام ہے یہ تو دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے اور یہ بولنے چالنے میں بڑا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پوتیفار کے گھر میں اس کو بیچا گیا تاکہ وہ ریپرزینٹیبل جو ہے نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کلچر میں یہ تھا کہ جو ان کے بڑے مہنگے غلام ہوتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ہم اچھی گاڑی ہو یا اچھی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ سجا کے اس کو دکھاتے، سب کو دکھانا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بڑے زبردست غلام ہوتے تھے وہ بڑے شوق سے اور فخر سے مالکان جو تھے وہ دکھاتے تھے کہ جی بھائی ساڈے گھر دیکھو کیسا زبردست غلام. تو یہ والا سین تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی حکمت ایسی تھی کہ اس نے اپنے مالک کے گھر کو اتنا زبردست کر دیا، اس نے اس کے سارے انتظام کو، کہ بائبل میں لکھا ہے اس نے کہا کہ جی بھائی میری بیوی کو چھوڑ کر دیکھو ہر چیز میں غافل ہو گیا مالک. اس نے سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس نے کہا جی یہ سب کچھ اب تو ہی چلا، کیونکہ اس کو اتنی زبردست طرح سے مینیجر مل گیا، یعنی کہ اس نے غلام سے اس کو بیٹے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا. ہاں جی بالکل. اور یہ ہم کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا فاسٹ اگلا حصہ موو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں، اور اس کو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں جو ایمان کا سفر ہے، ہمارا یوٹیوب پیج ایمان کا سفر اس کو بھی آپ لائک کیجئے. ZindagiTV.com پہ آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، جب بھی اور پروگرام بھی آپ دیکھنا چاہیں ZindagiTV.com ZindagiTV.net پہ آپ جا سکتے ہیں. اور آپ اگر کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر +1 585 542 5900 واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا اسکائپ آئی ڈی بھی ہے، اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے کوئی بھائی ہیں شوکت علی اور ایک دوسرے بھائی ہیں، وہ بار بار ایک اپنی ویزوں کی ایڈز ہمارے اس پہ ڈالتے جا رہے ہیں. ہمارا اس سے مینجمنٹ کا کوئی تعلق نہیں، میں یہ بتاتا چلوں، اور ہم کسی طرح بھی انڈورس نہیں کرتے کہ آپ ان سے رابطہ کریں. اور جو ہے آپ اس کو آپ ضرور کیجیے گا، اس بات کو مد نظر رکھیے. اور میں خاص طور پہ یہ بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ خاص طور پہ اس لیے ہے کہ آپ اس کو بہتر طور پہ کلام کی سچائیوں کو جان سکیں اور سمجھ سکیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے نہ صرف یہ ترقی کا باعث بنے گا بلکہ آپ کو اس سچائی تک لے کے جائے گا. اور اگر آپ کو کلام مقدس چاہیے، اگر آپ غیر مذہب سے ہیں، اور تو آپ ہمیں لکھیے، ہم آپ کو کلام مقدس بھی بھیجیں گے تاکہ آپ زیادہ بہتر طور پہ ان ساری کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. پاسٹر تحسین، ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اب جب یہ وہاں چلا گیا، اس پہ اس کا الزام لگا دیا اس کی وائف نے، جب اس کے ساتھ اس نے ہم بستری نہیں کی ہے، اور اس کو پوتیفر کو اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ بے گناہ ہے، اس کو جیل میں ڈالنا پڑا کیونکہ اس کو ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو جو تھا کنٹرول میں رکھنا تھا. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور لنک کس کا شروع ہوتا ہے وہاں اس جگہ تک لے جانے کا. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قیدی آتے ہیں، اور وہ 2 قیدی ہیں، ایک بادشاہ کا ساقی ہے جو ہیڈ ساقی ہے، سردار ساقی جس
کو کہا گیا ہے, اور ایک چیف بیکر ہے جس کو نان پس کہا گیا ہے, اور یہ دونوں کسی وجہ سے بادشاہ کے حضور سے جو ہے جو بھی بات ہوگی ان کو جیل میں کیا گیا ہے, اور وہ دونوں خواب دیکھتے ہیں, اور وہ دونوں خواب جب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے ان خوابوں کا. تو وہ جہاں اس جو ہے قید میں یوسف ان کو پوچھتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے, اور وہ ان خوابوں کی تعبیر کرتے تھے. اب آپ ان دونوں خوابوں کی تعبیر بھی بتائیے اور تھوڑا سا اس کا مین مقصد بھی بتائیے گا پلیز. جی بالکل, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 10 سال جو تھے وہاں پر گزار دیے اس قید میں, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ قید میں ڈالا اور اس کو مجبور تھا پوتیفار, اس کی ریزن یہ تھا کہ یوسف کے ڈیفنس میں کوئی اتنی زیادہ کوئی اسٹرانگ کیس نہیں تھا, کیونکہ اپنا پیراہن کا دامن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کے بھاگا تھا. تو دوسری بات یہ تھی کہ عورت بڑی چالاک تھی, تو اس نے جو اتنا الزام لگا دیا, شور شرابہ کر دیا, تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ اس طرف کام کر رہی تھیں. ایک چیز سمجھنے کی جہاں پر ضرورت ہے کہ فیور کیوں کی پوتیفار نے, اس کا ریزن یہ تھا کہ جس الزام میں یوسف کو پکڑا گیا تھا یا جو لگایا تو اس کی سزا موت تھی اس کلچر میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو بچا لیا, اور بائبل میں لکھے اس نے بادشاہ کے قیدیوں والے میں رکھا, اپنے قید خانے میں نہیں رکھا, اس نے بادشاہ کے قید, یعنی کہ اس نے ایک ڈفرینٹ پریزن میں رکھا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور 10 سال تقریباً وہاں پہ رہا ہے, اور وہاں پر تقریباً جب 10 سال پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو وہ 2 بندے ملتے ہیں, اور وہ اگین خدا ایک پلان بنا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ بندے ملیں, بائبل میں لکھے کہ سیم رسپیکٹ اور سیم کمفرٹ اس کو قید خانے میں ملی. جو قید خانوں کا سردار تھا اس نے بھی سارے قیدیوں کا انتظام اس کے ہاتھ میں کر دیا, کیونکہ خدا نے اس کے اندر خاص اپنی جو ہے نا وہ برکت رکھی تھی. جہاں پر جاتا تھا بابرکت ضرور ہوتا تھا, لیکن وہ قیدی تو تھا. تو جب اس نے تعبیر کی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ساکی ہے اور ایک نانپوز ہے, نانپوز کو سزا ہو جاتی ہے, وہ اس کو موت کی سزا ہوتی. ساکی جو ہے وہ قریب ترین ہے بادشاہ کے, اس کو. اچھا ایک چیز یہاں پر مزے کی ہے, جو میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو ریبائز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ایکسٹرا 2 سال کیوں لگے, اس کا ریزن یہ ہے کہ 12 سال قید میں رہا. تو انہوں نے کہا جی خدا نے یوسف کو پھر سکھانے کی کوشش کی کہ اس نے اس ساکی کو کہا کہ بھائی میری ذرا سفارش کرنا, تو اس نے خدا سے نہیں مانگا, اس نے انسان پر اگین ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کی. اور اس وجہ سے بائبل میں لکھے کہ خدا نے یعنی کہ اس کو پھر سکھانے کے لیے کہا کہ اچھا تو نے اب مجھ سے نہیں مانگا, تو نے پھر انسان کو بولا ہے کہ میری سفارش کرنا. 2 سال لگے وہ بھول گیا, اور پھر 2 سال کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کو خواب آتا ہے, اور وہ اور بادشاہ کو بھی 2 خواب ہیں. یہ میں دیکھتا ہوں کہ شروع میں بھی 2 خواب ہیں, یہاں پہ بھی جیل میں بھی 2 خواب ہیں, اور اب 2 خواب بادشاہ دیکھتا ہے. ایک پہلا خواب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے پہلے خواب میں وہ بادشاہ کو نظر آتا ہے کہ 7 خوبصورت موٹی تازی گائیں جو ہے وہ نکلتی ہیں, اور وہ اس کے بعد 7 بڑی بد شکل اور دبلی پتلی, اور جو بد شکل دبلی پتلی گائے ہیں وہ جو ہیں اچھے جو موٹی تازی والے کو وہ کھا جاتی ہیں, نگل جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح بادشاہ پھر دیکھتا ہے کہ 7 سوکھی اور پتلی پوربی ہوا کی ماری ہوئی مرجھائی ہوئی بالیاں نکلتی ہیں, اور 7 اچھی اچھی بالیاں نکلتی ہیں, یعنی کھیتوں میں جو پھل. اور یہ تو وہ جو دبلی پتلی اور پوربی ہوا کی ماری بھی ہوئی ہیں وہ ان کو کھا جاتی ہیں, نگل جاتی ہیں ان بالیوں کو. تو یہ بادشاہ کو سمجھ نہیں آتی, اور کوئی بھی جو اس وقت بادشاہ کے, آپ کو پتا ہے کہ اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ ہوتے تھے, خواب بیان کرنے والے, تعبیر کرنے والے لوگ ہوتے تھے, لیکن کوئی بھی تعبیر نہیں کر سکا. اور اس وقت یہ جو ہے بادشاہ کا جو سردار ساکی ہے اس کو یاد آتا ہے کہ ایک شخص تھا, اور وہ بادشاہ کو بتاتا ہے, اور لکھا ہے کہ بادشاہ اس کو تیار کیا جاتا ہے, اس کے بال کٹائے جاتے ہیں, حجامت کی جاتی ہے تیار اچھی طرح کر کے, اور پھر یہ جا کے بادشاہ کی تعبیر کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے. اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ تعبیر ہی نہیں بتاتا کہ بھئی خالی یہ کہ بھئی یہ 7 سال ہیں, یہ 7 سال جو چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں یہ 7 سال ہیں جس میں بہت فصل ہوگی, بہت سب کچھ اچھا ہوگا, اور 7 سالوں کے بعد جو ہے
قحط کے 7 سال ہوں گے. اور پھر آگے کی بات جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, آپ اس کو بیان کیجئے کہ خدا کیسے اس کو حکمت بھی دیتا ہے کہ ہاؤ اس کو کس طرح کرنا ہے, جو اس کی یہ بات بادشاہ کو پسند آتی ہے, اس کی یہ خواب بتانا جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو حکمت کی بات, جو دانائی کی بات خدا نے اس کو دی ہے, وہ جو ہے جب بادشاہ کو بتاتا ہے تو پھر اس کی ترقی ہوتی ہے. آپ اس کو بیان کیجیے. بالکل, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس نے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ حل بھی بتایا کہ کیسے کرنا ہے. ایک چیز میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ نبی میں اور یوسف میں ایک سملیرٹی نظر آتی ہے کہ موسیٰ نبی کو خداوند نے بیابان میں 40 سال تک جو ہے وہ رکھا, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ بیابان میں خدا نے بنی اسرائیل کو پھرانا تھا, خدا کو پتہ تھا. تو بیابان کی ساری نو ہاؤ جو ہے, سارا جو ہے بیابان کے اتار چڑھاؤ اور بیابان میں زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ سب کچھ موسیٰ نبی کو پتہ چل گیا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یوسف کو قید خانے میں تقریباً 12-13 سال کا عرصہ گزارنا پڑا, اور اس سے پہلے پوتیفرا کے گھر میں. اگر پہلے دن نہیں جس دن لینڈ کیا تھا مصر میں تو وہ فرعون کے پاس چلا جاتا, نہ اس کو لینگویج آتی تھی, نہ اس کو آداب پتہ تھے, نہ اس کو ملک کے بارے میں پتہ تھا, نہ آپ یہ دیکھیں کہ قید خانے میں رہ کر, پوتیفرا کے گھر میں رہ کر اس نے سارے آداب سیکھ لیے, ادھر رہ کے اس نے سارے جو ڈگنیٹریز ہیں ان کو ملنا سیکھ لیا, کون آتا ہے کون جاتا ہے, کیا حساب ہے, کیسے آداب ہیں, کیسے رکھ رکھا ہوا ہے. اور قید خانے میں رہ کر اس نے جو لوگ جو ہیں عوام ہے اس کے تعلقات کو اور اس کی چیزوں کو سیکھ لیا, اور اس نے ادھر کی لینگویج سیکھ لی, ادھر کے جو کلچر کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا, جو عام لوگ تھے ان کی باتیں بھی سیکھ لیں. تو جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے یوسف, تو ایک طرح سے ایک پوری ٹریننگ اس کے پاس ہے, وہ لینگویج سپیک بول سکتا ہے, اس کا ایکسنٹ ٹھیک ہے, وہ سارا یعنی کہ بیان کر سکتا ہے اپنا چیز. اور یہ بات خدا نے یعنی کہ اس کو سکھائی, کیونکہ یہی شخص یوسف تھا, اس نے بعد میں لیڈ کرنا تھا پوری قوم کو. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس نے شہروں کو بنانے کا مشورہ دیا, اس نے کہا کہ یہ شہر بنائے جائیں. یہاں پر ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میری ایک مسلم بھائی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی اسلام نے جو ہے وہ یہ جو ویلفیئر سسٹم ہے, یہ جو گورے یوز کرتے ہیں یہاں پہ یو کے میں کہ جو جاب نہیں کر سکتا یا پرابلم جب ہوتی ہے, مصیبت کے حالات ہوتے ہیں تو ان کو ویلفیئر کی جائے, تو یہ اسلام نے شروع کیا. اور یہ جو ریاست مدینہ ہے یہ یہاں پر ہوا تھا اور حضرت عمر کے دور میں ہوا. تو انہوں نے کہا جی بائبل میں تو اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی. تو میں نے پھر ان کو بڑا کلیئرلی بتایا, میں نے کہا بھائی یہ شاید آپ لوگوں نے ہم سے لیا ہوگا. پہلی تو بات یہ کہ اس کا ہمیں زیادہ بتائیں کہ کیا ویلفیئر سسٹم تھا اسلام کے انڈر, کیونکہ کسی بھی اسلامی ملک میں یہ ویلفیئر سسٹم نہیں ہے ابھی. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں اگر واحد شخص ملتا ہے جس نے ویلفیئر سسٹم بنایا اور پوری قوم کو مصیبت کے دور میں ویلفیئر میں دیے, وہ یوسف کی مثال ہے. اور آج کے دور میں پینڈیمک میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ نے سسٹم شروع کیا تھا, مجھے وہ نام بھول گیا, کہ وہ 80% دے رہے تھے, پیسے دے رہے تھے لوگوں کو فرلو پہ. ہاں جی, تو یہ بیسیکلی وہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ کام پہ نہیں جا سکتے ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور ہم کمپنیز کو ہم سپورٹ کریں گے, بزنسز کو سپورٹ کریں گے کہ وہ اپنے امپلائیز کو پے ضرور کریں. تو یہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے, لیکن اس کے جو بنیاد رکھنے والا شخص ہے وہ یوسف ہے. ہمارے پاس ایک سوال ہے, گو کہ اس کا ہم نے کچھ آلریڈی جواب دے دیا, کچھ لیکن کلیئر بھی کر دیں اس کو دوبارہ سے. جناب میرا نام شفقت امام ہے اور میں آپ کا اور آپ حضرت یوسف کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. توریت میں اس عورت کا نام کیا ہے جس نے حضرت یوسف سے مباشرت کرنے سے انکار کر دیا, جس سے حضرت یوسف نے انکار کر دیا؟ کیونکہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے, ہمیں اس کا نام زلیخا بتاتی ہے, لیکن اگر اصل جہاں پہ اس کا نام یہاں پہ بائبل مقدس میں پوتیفر کی بیوی ہے لکھا گیا ہے, نام اس کا نہیں آیا. اور اگر آپ کے وہاں پہ نام آیا تو کہاں سے لیا آپ نے, یہ ہمیں بھی بتا دیجئے گا. کون سی وہ کتاب ہے, کون سا وہ نسخہ دریافت ہوا جس میں سے اس کا نام ملا, ہمیں بھی وہ بھیج دیجئے تاکہ ہم بھی اس کو پڑھ سکیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, پروگرام دیکھتے ہیں. ڈاکٹر تحسین آپ کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ گئی, اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو بھی ان کا نام ہے, انہوں نے قرآن کی جو
تکمیل شدہ ہونے کی یا مکمل کتاب ہونے کی جو سہارا لیا ہے وہ اس عورت کے نام کا لیا ہے. اگر فرض کر کسی عورت کا نام لکھا گیا ہے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ قرآن میں نہیں اور آپ کو حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے ختنہ کے بارے میں قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, ایز اے حکم کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہی ایک ایگزامپل ہے. دوسری بات, بائبل میں کیوں نہیں اس کا نام دیا گیا؟ کیونکہ اس کے کیریکٹر کی وجہ سے اس کا نام دیا. بائبل کا ایک طریقہ کار ہے کہ جن کو خدا نام نہیں بتانا چاہتا یا نام نہیں دیتا بائبل میں, دیٹ مینس کہ ان کی اہمیت کو کم کیا گیا. یہ ایک ببلیکل لاجک ہے, یعنی کہ جس کو آپ شاید نہیں سمجھتے, کیونکہ جو بائبل کو سمجھنے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. بہت سارے کیریکٹرز کے نام نہیں لکھے گئے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو اہمیت ہی نہیں دی گئی. تیسری بات, اب میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ نے کہا جی اس کا نام زلیخا ہے, کیونکہ قرآن میں اس کا نام زلیخا ہے. اب زلیخا جو ہے وہ عربک کا ورڈ ہے. جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے میں عربک لینگویج دنیا میں نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. اور ایجپشنز جو تھے ان کے نام زلیخا یا اس طرح کے نہیں تھے. فوتی فرا یا پوتی فرا اور سفنات فنی, آسنات, یہ اس ٹائم کے لوگوں کے نام ہیں. تو زلیخا جو کہ عربی کا نام ہے وہ کہاں سے اس عورت کا نام ہو گیا اور کیسے تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں تو عربی زبان تھی نہیں. تو اس کا ضرور آپ جواب تلاش کیجئے گا. ہم پڑھیں گے, بہت تھوڑا رہ رہا ہے, اور ایک بہت ہی اہم اب حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ ہے یوسف کا سرفراز کیے جانا. اور جیسے آپ نے اس کو بیان کیا کہ وہ پورے ملک مصر کا حاکم بنا دیا گیا. اب یہاں پہ ہمیں خدا کا پلان نظر آتا ہے. کہاں سے خدا نے اسے اٹھایا, کہاں تک لے کے آیا, اور خدا کا پلان کیا تھا کہ وہ پلان اس کا اپنے لوگوں کو قحط سے بچانے کا تھا. قحط بھی لانے والا خدا خود ہے, لیکن وہ اپنی خدائی ان لوگوں کو دکھا رہا ہے, کیونکہ ان دنوں میں بت پرستی تھی, دوسرے خداؤں کو ماننا تھا, اور خدا دکھا رہا ہے ایک ایماندار شخص کو وہاں کھڑا کر کے. اس کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ ان تک اس بات کو پہنچا رہا ہے. خواب دکھائے جا رہے ہیں لیکن خوابوں کی تعبیر ان کو نہیں دی جا رہی. خوابوں کی تعبیر دی جا رہی ہے وہ جو پاکیزگی کا منبع ہے, جو خدا سے ڈرنے والا ہے. اور وہ ایک آیت بڑی خوبصورت جو ہے, میں ضرور اس کو پڑھ دیتا ہوں, یوسف کے پاکیزگی کو اور خدا سے ڈرنے کی بتاتی ہے. وہ پیدائش کی کتاب توریت کی جو پہلی کتاب ہے 39 باب 49 باب اور اس کی 9ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے 39 باب اس کی 9ویں آیت میں, میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں. کہ وہ بدی نہیں کرنا چاہتا, اور دوسرا وہ خدا کا گناہ گار نہیں بننا چاہتا, اور یہ چیز اس کو اب وہاں تک لے آئی ہے. وہ جیل میں بھی ثابت قدم ہے, وہ جیل میں بھی جو ہے بالکل اپنے ایمان سے نہیں ہٹا ہے, بتوں کی پوجا نہیں کی ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ برائی میں گندگی میں نہیں گیا ہے, اور خدا نے اسے سرفراز کیا ہے. اور یہ سرفرازی کا ایک بہت بڑا پلان نظر آتا ہے. خدا جو ہے اس کو بنی اسرائیل یا اس پوری دنیا کو اس وقت اس قید سے بچا رہا ہے, اور اس کے وسیلہ سے جو ہے خدا بنی اسرائیل قوم کو بھی بچا رہا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل قوم میں سے خدا نے جو ہے اس کو ایک ریڈمپشن جو ہے نجات تک لے کے آنا تھا قوم کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بات ہمیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو یوسف کا خدا ہے وہ جیلوں سے بڑا خدا ہے. جو یوسف کا خدا ہے وہ قحط سے بڑا خدا ہے. وہ ایک طرف قحط کو آنے دے رہا ہے, دوسری طرف قحط سے بچنے کی بھی وہ پوری اپنے بندہ کو وہ بتا رہا ہے. آپ اس پہ ضرور بات کیجئے کہ یہ کیسے خدا کیوں اس ساری چیز کو کر رہا ہے, کیسے آنے دے رہا ہے. بالکل, دیکھیں بات یہ جیسے آپ نے کہا کہ خدا جیلوں سے بڑا ہے, قحط سے بڑا ہے, پرووائڈر ہے, اور خدا موت سے بھی بڑا ہے. یوسف کو تو اس کے بھائی نے مار ڈالنے کی کوشش کی, لیکن موت سے بھی بچانے والا خداوند خدا ہی ہے. اور اس سارے کا ریزن یہ تھا کہ وہ جو پلان خدا نے یوسف کو منصوبہ بتایا تھا کہ اناج کے پولے باندھے گئے تھے, اور اناج کی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کی سرفرازی ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو وہاں پر جو ہے وہ خدا نے بلیس کیا, اور اناج ریزن بنا. خواب کا تعبیر ہی یہ تھی کہ اناج کے پولوں کی بات ہو رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھائیوں کے پولے بھی باندھے گئے تھے, ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے جو
بھائیوں کو بھی باندھا گیا جب وہ یوسف کے پاس جاتے ہیں اور ان پر جاسوسی کا الزام لگتا ہے، ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جاسوسی کرنے آئے ہیں، کیونکہ وہ پہچان لیتا ہے۔ اب وہ اپنے بھائیوں کی نیچر کو جاننا چاہتا ہے، کیونکہ یوسف خوفزدہ بھی ہے دل میں، جاننا چاہتا ہے کہ آیا یہ وہی ہیں جو شرارتیں کرتے تھے، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ پریشان ہے کہ مجھے تو مار دیا تھا، تو کہیں میرے بھائی کو بنیامین کو تو نہیں مار دیا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ صرف 10 آئے ہیں تو اس نے کہا کہ یار جی میرا ایک بھائی بھی تھا بنیامین، وہ کدھر ہے؟ تو وہ کدھر ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سٹوری کیسے وہاں پہ بڑھتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اور کوئی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بھائی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بھائیوں نے بیان دیا، اوبیسلی انہوں نے اس کو بیچا تھا، اور ایک چھوٹا ہے جو باپ کے پاس ہے۔ یوسف کو بڑی تسلی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ گے تو میں جو ہے نا وہ کروں گا۔ تو یہ یعنی کہ یہ سٹوری بلڈ اپ وہاں پر ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں جو ہمیں ایک مقصد بڑا جو نظر آتا ہے، اس کو ہم اب اس کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے خاص طور پہ جیسے وہ پیدائش اسی کتاب میں 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں کہتا ہے، تم نے تو مجھے بدی، اپنے بھائیوں کو وہ کہہ رہا ہے، بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ اب جان بچانے کا جو ہے، یہاں سے میں جب آج بیٹھا ہوا اس پہ غور کر رہا تھا تو میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے خدا جو ہے وہ فکر کرتا ہے اپنے لوگوں کی، کہ وہ ان کی جان بچاتا ہے۔ اور پھر یہاں سے میں جب دوسرا غور کرنے لگا تو مجھے یسوع مسیح ناصری کی وہ قربانی نظر آتی ہے کہ خدا نے کیسا انتظام کیا۔ لکھا ہے انجیل میں، یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی خدا شروع سے ہی انسان کی فکر کرتا ہے، اور یوسف نے تو جو ہے اس وقت کے لوگوں کی جانوں کو بچایا، 7 سال قحط سے بچایا، لیکن خدا کا انتظام جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا، جب ہم اب ریلیٹ کرتے ہیں اس کو اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس ساری چیز کو یسوع مسیح سے، کیونکہ بہت سے لوگ یوسف کے اور جو ہے یسوع مسیح کے تقریباً 100 کے قریب جو ہے نا وہ نکالتے ہیں مشترک سملیرٹی جو ہیں چیزوں کو، لیکن میں اس بات کو اس چیز پہ دیکھتا ہوں کہ یوسف تو کچھ حد تک کچھ لوگوں کے لیے کچھ جانوں کو کچھ سال تک بچا دے، لیکن یسوع مسیح نے اپنا آپ قربان کر کے جو ہے وہ اس نے ساری دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مخلصی کا، نجات کا راستہ اس نے تیار کر دیا۔ پھر یوسف نے تو غلہ جو ہے لکھا ہے کہ بیچا، اور لوگوں کو جب پیسے ختم ہو گئے تھے تو اس نے ان کے جو مکان اور چیزیں تھیں، جائیداد تھی، وہ بھی اس نے کہا کہ لے کے آؤ اور رکھو اور پھر غلہ لے جاؤ۔ لیکن یسوع مسیح نے تو اپنا آپ بغیر کسی کیا کہنا چاہیے کہ قیمت ادا کی، بغیر قیمت کے دے دیا، اور مفت نجات وہ دیتا ہے۔ یسوع مسیح کی نجات کے لیے آپ کو کوئی اپنی جائیدادیں ضائع نہیں کرنی ہیں، کوئی جائیدادیں پیش نہیں کرنی ہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں دینا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اس پہ ایمان لا کے اور اس کے کفارے کو قبول کر کے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو نہ صرف اس دنیا کی زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور اور اگر کچھ آپ کے سملیرٹی میں ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جو اگر ریلی سملیرٹی کو سمجھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بک آف جینیسس کے اینڈ پہ باپ یعقوب جو ہیں اپنے بچوں کو بلیسنگ دے رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں، تو وہاں پر یہودا کو بلیسنگ جو دی اس میں مسیح کا ذکر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس میں سے جب تک شلو نہ آئے، شلو مینس کہ مخصوص کیا ہوا، مقرر ہوا، مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور لکھا ہے کہ یہودا کو سلطنت دی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہودا کا ببر بن کر یہودا کے قبیلہ میں سے آئے ہیں، اور یسوع مسیح کا نسب نامہ یہ بتاتا ہے۔ لیکن جب یوسف کو بلیسنگ دی تو لکھا ہے کہ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔
اب حالانکہ دیکھا جائے تو یسوع مسیح یوسف کی نسل میں سے تو نہیں ہے، یسوع مسیح یوسف کے قبیلہ یعنی افرایم اور منسی کے بیٹوں میں سے یعنی کہ یوسف کے بیٹوں میں سے بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسی کیوں یہاں پر پروفیسی کی گئی. اس کا ریزن یہ تھا کہ یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے، فرسٹ کمنگ آف جیسس کرائسٹ، وہ جو ہے وہ یوسف کی مانند کی ہے. اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ سفرنگ مسیح بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف از اے سفرنگ کنگ، اور یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں سفرنگ کنگ یعنی کہ دکھ اٹھانے والے بادشاہ کے طور پر نظر آتے ہیں. اور سملیرٹیز یہ ہیں کہ یسوع مسیح جیسے یوسف کو ویژن ملے، یوسف کے پاس بلاہٹ تھے لیکن بھائیوں نے ریجیکٹ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنے ہی قوم نے ریجیکٹ کیا. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یوسف کو گڑھے میں ڈالا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو قید میں ڈالا گیا، اس کو بیچا گیا. یسوع مسیح کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یوسف سرفراز ہوا، یسوع مسیح ریزریکشن میں ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ ایک اور اس میں تمثیلاً دیکھتے ہیں کہ یوسف جب کنگ بن گیا تو اس کے بھائی اس کو غیر قوم کا بادشاہ سمجھتے تھے، یعنی کہ دے تھاٹ کہ ہی از این ایجپشین اینڈ وہ جینٹائل کنگ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کو آج یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جینٹائلز کا مسیح ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ جینٹائلز کا ہے. تو یہ بھی ایک سملیرٹی ہے. اس میں ایک اور سملیرٹی جو آئندہ وقت میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے اور باپ نے آ کے پہچانا کہ یہ وہی ہے. اور جو اینڈ ٹائم ریولیشن ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا، جب اس وقت بنی اسرائیل پہچانیں گے. پہلے 3.5 سال نہیں پہچانیں گے. جب وہ 3.5 سالوں میں اپنا آپ دکھا دے گا کہ میں کون ہوں، پھر جب وہ ہیکل میں بت نصب کرے گا تو ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی. اور یہاں پہ زکریا میں پروفیسی بھی ہے لکھا نا کہ وہ دیکھیں گے اور اس کے چھدے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں گے اور وہ چھاتی پیٹیں گے کہ یہ وہی ہے، یعنی کہ جس کو ہم نے اپنا مسیح نہیں مانا تھا، جیزس کو. تو یعنی کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ایکچولی جیزس از دا پرسن، یسوع مسیح ناصری جو 2000 سال پہلے آیا وہی مسیح ہے. جی اچھا، یہ ایک بڑا اہم سوال آیا ہے، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو ہم جلدی سے ضرور کور کریں گے. ہمارے بھائی جناب میں حسین حقانی ہوں فیصل آباد سے، اور آپ کی توریت کہتی ہے کہ حضرت یوسف نے مباشرت کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ قرآن صاف طور پر ان کے اس گناہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ سورۃ یوسف کی آیت 24 میں صاف لکھا ہے کہ دونوں نے مباشرت کی اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے قصد کیا. اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو یوں بے حیائی اور برائی روک دیتے. بے شک وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے. یہ بات ثابت ہو گیا کہ توریت بدل گئی ہے اور قرآن نے وہ علم دیا ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے. تو میرے بھائی، سب سے بڑی بات، اس کے بعد میں ڈاکٹر تحسین سے کہوں گا کہ آپ وہ اس کو بھی بیان کریں کہ یوسف کی سب سے بڑی خوبی اس کی پاکیزگی تھی. اور یسوع مسیح سے جب اس کو ملایا جاتا ہے تو یسوع مسیح کی بھی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ان کی پاکیزگی تھی. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں یسوع مسیح کے تعلق سے آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور یوسف کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ وہ ہر طرح کی آزمائشوں سے گزر کے، جب وہ ان آزمائشوں سے گزر گیا تو پھر خدا نے اس کو سرفرازی بخشی. اگر وہ گر جاتا تو پھر سرفرازی اس کے جو ہے نہ اس کے ہاتھ میں آتی، نہ اس کی زندگی میں آتی، نہ وہ حاکم بنتا، نہ وہ اس کے بھائی بہن سارے آتے، نہ خدا کے خواب پورے ہوتے جو خدا نے اسے دکھائے تھے. ڈاکٹر تحسین، آپ اس کو ضرور بیان کیجیے. جی، میرا تھوڑا سا بھائی جو ہے وہ سوچنے کا تھوڑا وکیلوں والا ہے. اب میں آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف کو قید میں ڈالا گیا، اسی شخص نے، پوتیفر نے، جن کی بیوی کے الزام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو اگر یوسف نے اور اس نے لیڈی نے جو ہے جن کو آپ زلیخا کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہوتا تو پھر الزام کس بات کا تھا؟ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی پوری کروا بیٹھی تو اس نے تو پھر اس کو بچانا ہی تھا، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ تھی کہ الزام لگائے اس نے اس لیے تھا کہ بھائی میرے ساتھ یہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ قید میں کیوں کر چلا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بائبل بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ یہی یوسف کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے آگے بڑھ کر اس کو اور چیزوں میں ایکسپوز کیا اور پھر وہ
بادشاہت میں اور آگے بڑھے. دوسری بات، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل نے جو بتایا ہے کہ انہوں نے اس گناہ سے منہ موڑا، گناہ میں نہ پڑے اور پاکیزگی کو چوز کیا. تو بائبل کا میسج زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ یعنی کہ پاکیزگی کو اجاگر کرنے والا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کتاب زیادہ اچھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے گناہ کر لیا تھا. تو مطلب یہ تو غلط بات ہے نا. مطلب کہ گناہ کا میسج دے رہے ہیں اور ہم پاکیزگی کا بات کر رہے ہیں. اور میسج بہتر کون سا ہے؟ یعنی کہ آن پیپر، یعنی کہ بائی نیچر کون سا میسج بہتر ہے؟ جو لوگوں کو پاکیزگی کی تلقین دیتا ہے یا لوگوں کو جو برائی کی؟ تیسری بات، یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل بدل گئی. قرآن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آیت مجھے نکال کے دکھائیں جو یہ کہتی ہے کہ بائبل، توریت یا انجیل بدل گئی ہے. کہیں پہ بھی ایسا نہیں لکھا قرآن مجید میں، کہیں پر بھی نہیں لکھا. سو یہ دعویٰ جو ہے یہ انسانی دعویٰ ہے، یہ قرآن کا دعویٰ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین. اور وقت ختم ہو گیا. اور ناظرین، ہم خاص طور پہ آپ کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا جب کسی کو بھی چنتا ہے تو پھر خدا اس کو اپنے بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور آج خدا آپ کو بھی بلا رہا ہے. آپ بھی اگر خدا سے کسی طور پہ دوری میں ہیں یا خدا کو نہیں پہچانتے، کسی ایسے مذہب میں ہیں جو شاید آپ کو اس سچائی کے راستے تک نہیں لے کے جا پائی، تو آج بائبل مقدس آپ کو اس یوسف کے واقعہ سے بتا رہی ہے کہ خدا کیسے چنتا ہے، اس کو مشکلوں میں سے بھی گزرنے دیتا ہے، لیکن اس مشکلوں میں سے گزار کے خدا اس جگہ تک انسان کو لے کے آنا چاہتا ہے جہاں پہ وہ اپنے کامل ایمان کو خدا کے حضور میں ثابت کر سکے، اپنی پاکیزگی کو ثابت کر سکے. اور پھر اس کے بعد خدا وہ رتبہ عطا کر دیتا ہے جو یوسف کو ملا، کہ ایک بہت بڑا رتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ پیدائش کی کتاب میں 27 باب سے لے کے آخری 50ویں باب تک اس کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر کیسے وہ مصر کا حاکم بن گیا. اور حاکم کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کے وسیلہ سے خدا بنی اسرائیل قوم کو بچانا چاہتا تھا. وہ جو قحط میں تھے، دوسرے ملک میں تھے، ان کو وہاں پہ لا کے خدا نے بسایا اور ایک اچھا جو سب سے زرخیز علاقہ، جشن کا علاقہ تھا، وہ ان کو وہاں پہ دیا. اور پھر وہاں سے خدا نے دنیا کی جو نجات کا انتظام بنی اسرائیل میں سے یسوع مسیح کا پیدا ہونا اور اس ہمیشہ کی زندگی کو انسانوں تک لے آنا توریت کی کتاب میں، اور ہمیں اور صحائف انبیاء میں ہمیں اور اناجیل میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح کا آنا جو تھا وہ خدا کا پلان تھا. اور اسی طرح یوسف کا اس کے بھائیوں کے ہاتھوں بک جانا اور غلام بن جانا بھی خدا کا پلان تھا. اور خدا اس پلان کے وسیلہ سے اس کو ایک بڑے مقصد تک ہم نے بھی دیکھا کہ لے گیا، اور پھر اس نے اس بڑے مقصد کو پورا کیا. اور میں آج خاص طور پہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے، اگر آپ بھی ایمان پہ کھڑے رہیں گے اور پاکیزگی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو خدا آپ کو بھی بڑی برکتوں پہ لے کے جائے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کی مدد کرے. آمین.